अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। 11वीं जमात की हिस्सा गज़लियात की तशरीहात का सिलसिला अभी जारी है। पिछले लेक्चर में आपने मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल नंबर 1 की तशरीह तफसीली तौर पे और उनका तारुफ आप को शेयर किया गया था। उम्मीद है कि आपने उस गज़ल को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का तारुफ आपने अपने पास नोट किया होगा। आज हम उनकी गज़ल नंबर 2 की तशरीह करेंगे और उनके हर शेर की अलग अलग तशरीह करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब वक्त ज़ाया किए बगैर हम उनके अशार पढ़ते हैं और उनके ऊपर तबसरा करते हैं और तशरीह करते हैं। गालिब की गज़ल नंबर 2 का पहला शेर है। सब कहाँ लालाओ गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। यहाँ पे गालिब जो हैं बड़ी खूबसूरती से इस बात की तरफ उनका वो लोगों का ध्यान लाना चाह रहे हैं कि ये जो फूल और पौधे हैं, ये जो हरियाली और सब्ज़ा है, ये जो ज़मीन से उगने वाला, ये हमें हमारे दिल को लुभाने वाला, जहान में खूबसूरती फैलाने वाला ये जो सब्ज़ा है, ये जो खूबसूरत फूल हैं, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये वही सूरतें हैं कि जिनको हम, वही हमारे खूबसूरत चेहरे हैं, वही हमारी हसीन सूरतें हैं, वही हमारे प्यारे प्यारे लोग हैं कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं और जिन्हें हम ज़मीन में दफना देते हैं और फिर वो इस ज़मीन से सब्ज़े की सूरत उगते हैं और उनकी खूबसूरत जो चेहरे हैं वो हमें फूलों में लाला व गुल, ये फूलों के नाम हैं, वो हमें फूलों में दिखते हैं। जिस तरह से ये बड़ी खूबसूरत एक तशबीह दी है उन्होंने, लोग अपने प्यारों को जो के बिछड़ के चले जाते हैं उनको याद करने का एक बड़ा ही हसीन एक उन्होंने एक हमारे सामने एक ख्याल पेश किया है। जब हम ज़िंदगी में कोई हमें प्यारी सूरत दिखती है तो हम उन्हें तशबीह देते हैं, फूलों से तशबीह देते हैं। हम उनकी नज़ाकत को, हम अपने महबूब को फूलों से तशबीह देते हैं। हम अपने महबूब के हुस्न को, उसके रंग को, उसकी खुशबू को, उसकी नज़ाकत को हम ये कहते हैं कि उसके सामने फूल भी मांद पड़ गए हैं। तो फिर जब हमारे अज़ीज़, जब हमारे प्यारे लोग जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनके जाने के बाद क्यों ना हम उनको फूलों से तशबीह दें। ये गालिब का एक अनोखा ख़याल है और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस ख़याल को यहाँ पे पेश किया है कि जब ज़िंदगी में हम लोगों को फूलों से तशबीह देते हैं, हसीन चेहरों को हम फूल कहते हैं, तो फिर हम अपने प्यारों को, हम उन हसीन चेहरों को हम फूल क्यों नहीं कह सकते कि जो इस दुनिया से चले गए हैं। फिर इस तरह से हमारी मोहब्बत जो है वो ताज़ा रहेगी और हमें ऐसा महसूस होगा कि वो फूल बन के आए हैं और वो रंग बिखेर रहे हैं और वो हमें खुशबू जब हम उनकी फ़ील करेंगे तो फिर वो हमें उनका साथ और हमें उनका एहसास जो है वो हमारे अंदर जागेगा। तो ये ख़याल जो है, ये एक अछूता और अनोखा ख़याल गालिब के यहाँ हमने देखा और जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पेश किया। इसका उम्मीद है ये शेर आपको समझ आया होगा बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह से गालिब समझाना चाह रहे हैं अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करना वो हमें जिस तरह से सिखा रहे हैं हमने उसी तरह से इसको समझा होगा। अच्छा जी, इसका दूसरा शेर देखते हैं। याद थी हमको भी रंगारंग बज़माराइयाँ, अब मगर नक्शो निगारे ताक़े निसियाँ हो गई। यहाँ पे इंसान जब जो उम्र गुजारता है, उम्र के जो मदारे जो उसकी ज़िंदगी में आते हैं, वो बच्चा होता है तो वो उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसकी ख्वाहिशें उसी हिसाब से होती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो बड़ा इमोशनल हो जाता है। वो बहुत उसके लिए वो छोटी चीज़ें बहुत बड़ी एक उसकी फरमाइश होती है। उसकी ज़िंदगी जो है वो खिलौनों और खाने पीने की छोटी चीज़ों का ही के गिर्द ही रहती है। लेकिन जैसे ही वो
عمر کے جو درجات ہیں وہ گزارتا رہتا ہے اور اپنی جوانی میں قدم رکھتا ہے، تو اس کی وہ جو پرانی یادیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھول جاتا ہے، اور پھر اس کی خواہشیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ یہ اس کی جو اس کی طبیعت ہے اس کے اندر یہ جو تبدیلی آتی ہے، یہ اس کا ایک انداز ہے کہ وہ اپنا پچھلی جو اس کی جو چیزیں اس کے لیے پہلے دور میں جو چیزیں اس کے لیے بہت خاص اور اہم تھی، جب عمر کا کے وہ درجات وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس کی خواہشیں بدل جاتی ہیں، اور اس کی جو چاہت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے چیزیں جو ہیں وہ پچھلی چیزیں بھول جاتا ہے، اور وہ اپنی آگے والی جو اس وقت اس کو لبھا رہی ہوتی ہیں چیزیں، جو اس کی پسند ہوتی ہے یا جس طرح سے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ پھر اس کے لیے اہم ہو جاتی ہیں۔ یہی انسان کی زندگی اور یہی انسان کی طبیعت ہے، یہی اس کی نیچر ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے عمر کے دور جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے، بچپن پھر جوانی اور پھر بڑھاپا، اس کی جو ضروریات ہیں اس کی جو خواہشیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس وقت وہ بچہ ہوتا ہے اور وہ جوانی کی طرف قدم رکھ رہا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور اس کی خواہشیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جب ادھیڑ عمر کی طرف انسان بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے بھاگتا ہے، وہ شور اور ہنگاموں سے پھر کترانے لگتا ہے، دور ہونے لگتا ہے، اور پھر جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو وہ مکمل طور پر وہ اپنا تصفیہ کرتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، وہ الجھنے لگتا ہے چیزوں سے، اور پھر ایک وقت اس کے بڑھاپے میں ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ نسیاں یعنی کہ اس کی یادداشت، وہ اپنی یادداشت بھی کھو دیتا ہے کہ اس کو کب کیا چیز پسند تھی، اس نے کس وقت کیا دور گزارا تھا، وہ بڑھاپے میں یا عمر کے اس وقت میں وہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ عمر کے جو مدارج ہیں ان کی طرف ہی ہے کہ انسان زندگی بھرپور زندگی جینے کے بعد بھی ایک وقت اس کے اوپر ایسا آتا ہے کہ جب وہ تمام چیزیں جو اس کے لیے اہم ہوتی ہیں، جن کو چاہنے کے لیے، جن کو پانے کے لیے وہ اپنی انرجی لگاتا ہے، وہ اپنی عمر لگا دیتا ہے، اور وہ چیزیں بھی بھول جاتا ہے جو اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ صرف اور صرف یادداشت اور عمر کے درجات کی طرف غالب دھیان دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم زندگی میں بہت اہم مانتے ہیں ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں، پھر وہ چیزیں کہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی پھر ان کی طرف دھیان لگانا چاہیے۔ اور یہاں پہ صرف میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ پھر وہ عبادت ہے، اللہ کی طرف لو لگانا ہے کہ وہ انسان اگر یا عمر کے اس دور میں بھی ہو کہ جس وقت وہ بھول رہا ہو تو وہ اپنے رب کو کبھی نہیں بھولتا، تو پھر دل اور دماغ ادھر زیادہ لگانا چاہیے، اور جو کہ ہمارا جس سے ہماری بھلائی ہے ہماری، جس سے آخرت سنورے گی، تو پھر وہاں پہ زیادہ وقت لگائیں۔ اچھا، یہاں پہ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش، کہ محو ماہ کے نہ ہو گئی۔ اچھا، رقیب کہتے ہیں جو کہ محبوب کا دوست ہوتا ہے، محبوب کے قریب آپ کا رقیب، تو محبوب کا جو دوست ہوتا ہے وہ اس کو رقیب کہا جاتا ہے۔ زنان مصر کا، اور زنان مصر کا اگر ہم، اور زلیخا کا نام آ رہا ہے تو ہمارا جو ذہن ہے وہ اسی قصے کی طرف جا رہا ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ ہے، جو قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے کہ زلیخا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ عاشق تھی، اور وہ ان کو پانا چاہتی تھی۔ تو زنان مصر یعنی کہ مصر کی وہ عورتیں جو کہ اس کے حرم میں تھی، کیونکہ وہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کے جو جن عورتوں سے وہ قریب تھی وہ بھی وہیں حرم کی ہی عورتیں تھیں، اس کے محل کی ہی عورتیں تھیں۔ تو جب عورتوں نے جب اس طرح سے باتیں بنانا شروع کی یا اس کے پیچھے اس کے عشق کے قصے
شروع ہوئے تو پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ دکھائے ان عورتوں کو کہ میں جن پہ فدا ہوں ان کا حسن کیسا ہے. تو اس نے پھر ان عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوانے کی غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بلوایا تو پھر ان عورتوں نے ان کا جب حسن دیکھا تو وہ ایسی محب ہوئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کر کیا رہی ہیں. اور جب وہ اتنا محب ہو کے ان کو دیکھنے لگی اور اتنا حیران ہوئی تو پھر اس کیفیت کو دیکھ کے زلیخا جو ہے وہ دل ہی دل میں، کیونکہ محبوب کو چاہنے والا تو رقیب ہوتا ہے، زلیخا کے لیے وہ عورتیں اس کی رقیب تھیں، مگر وہ ان کی جو وہ اس وقت کی کیفیت تھی اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو رہی تھی کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، میری جو چوائس ہے، میری جو پسند ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھ کے ہر کوئی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. تو میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو میں صحیح کر رہی ہوں، میں کسی غلط اس میں نہیں ہوں. تو اس نے اس وقت اپنی طرف سے ایک طرح سے اس نے یہ جو ان عورتوں کی کیفیت تھی اس کو ایک طرح سے گواہی کے طور پہ ہی رکھا کہ جب ان عورتوں کا یہ حال ہے تو پھر یہ مجھ پہ کیسے باتیں بنائیں گی یا دنیا مجھ پہ کیسے باتیں بنائے گی، کیونکہ ان کو دیکھ کے تو میرے محبوب کو دیکھ کے تو دنیا کا یہ حال ہے، تو پھر اگر میرا یہ حال ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. اچھا جی، یہاں پہ معنی آپ کو دیتی ہوں کہ نہ کہتے ہیں قبیلے کو، اور ماں جو ہے وہ چاند ہے کہ قبیلے کا چاند ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی کہا گیا ہے کہ وہ ظاہر اس مصر کے وہ چاند ہی تھے. وہ مصر جو کہ خوبصورتی کی علامت ہے، وہاں پر سب سے خوبصورت جو چہرہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا تھا. اچھا، اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئی. جوئے جو ہے وہ ہے نہر کو کہتے ہیں، اور خون یعنی خون کی نہر. آنکھوں سے بہنے دو، کیوں؟ کیونکہ یہ فراق میں ہے، شام فراق کی شام ہے، جدائی کی شام ہے. جدائی کی شام میں جب کہ محبوب یاد آ رہا ہے، اس قدر تڑپ ہے، اس قدر جو ہے وہ یاد ہے کہ آنسو بہ رہے ہیں. اور آنسو بھی جب دل سے نکل رہے ہوں، یاد جب دل سے ہو، تو پھر وہ ان آنسوؤں کو، اس تکلیف کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنسو نہیں ہیں بلکہ یہ تو دو نہریں ہیں جو میرے خون کو بہا رہی ہیں. میں اس وقت اتنی تکلیف اور اس فراق میں، اس غم میں، اس تکلیف میں ہوں کہ میں جو ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے جو آنسوؤں کی ندی ہے، یہ آنسوؤں کی نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے یہ خون کی ندی ہے جو کہ میرے دل سے نکل رہا ہے. یہ وہ یاد ہے جو میں اپنے محبوب کی یاد میں تڑپ رہا ہوں. تو شمع فروزہ ہو گئی، فروزہ کہتے ہیں جلنے کو، چمکنے کو، کہ میں یہ سمجھوں گا کہ دو شمع فروزہ ہو گئی، یعنی کہ جب یہ خون کی ندیاں بہیں گی تو جو میری یہ شام ہے، یہ فراق کی شام ہے، یہ اندھیرے کی شام ہے، تو اس اندھیرے کی شام میں میری یہ یاد، یہ بہتے ہوئے آنسو، یہ خون کی ندی، یہ میں سمجھوں گا کہ اس سے میں جو ہوں وہ شمع جو ہوں وہ جلا بیٹھا ہوں، اور میری یہ جو یاد ہے، یہ یاد جو ہے یہ میرا وقت جو ہے وہ گزارے گی، میری یہ شام گزرے گی اس یاد کے سہارے. تو پھر جس طرح سے اندھیرے میں شمع جو ہیں وہ روشن ہوتی ہیں اور وہ اندھیرے کو دور کرتی ہیں اور اجالا کرتی ہیں، اسی طرح سے یہ یاد جو ہے وہ میرے لیے اس شمع کی ہی مانند ہے کہ جس طرح سے وہ اندھیرا دور کرتی ہے. تو یہ شمع جو ہے، یہ یاد، یہ خون کی ندی، یہ آنسو اس شمع کی طرح ہے کہ جو میرا وقت گزاریں گے اور میری اس اندھیری شام میں روشنی کریں گے. کیونکہ میں اپنے محبوب کو یاد کروں گا تو تھوڑا تو دل کو تسلی آئے گی، تھوڑا تو قرار آئے گا، تھوڑا تو سکون ملے گا. تو یہاں پہ جو ہے وہ محبوب کی شدید تڑپ جو ہے وہ یاد، اس کو بیان بڑی خوبصورتی سے کیا ہے انہوں نے.